अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के मुतनाज़िया इंतखाबात हुए हैं, उन इंतखाबात ने एक तरफ तो सरकार पर उंगलियां उठाने वाले मुखालिफ जो अपोजिशन है उसको मौका दिया है कि और ज़्यादा उंगलियां उठाएं, और वो कहते हैं कि उनका बयानिया ये साबित हुआ कि इलेक्शंस के मामलात में मुदाखलत हो रही है। ये मुदाखलत फिर वो जो स्पाई कैमरा जासूस कैमरे पकड़े गए थे उनसे इस बात का एक सबूत उनको जैसे कि हाथ आ गया। एक तो बात ये हो गई है, लेकिन दूसरा जो मामला है, इम्पॉर्टेंट मामला ये है कि पीडीएम इस इलेक्शन को, जो चेयरमैन का इंतखाब है, उसको चैलेंज तो करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने तो हाई कोर्ट की बात की है, हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन बात इस हवाले से करेंगे कि क्या इसको कानूनी तौर पर क्या पोजीशन है कि सेनेट के प्रोसीडिंग्स को किसी अदालती जो डिलिब्रेशन है उसका हिस्सा बनाया जा सकता है या नहीं। उसके हवाले से जो कानूनी पोजीशन है वो मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन बयान कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट रुख जो है वो बात करेंगे कि ये जो इलेक्शन हुए हैं उसने एक तरफ तो जब ये एक कहा जाता है कि जो विक्ट्री होती है उसके बहुत सारे फादर्स हो जाते हैं, और जो हार होते हैं उसकी कोई माँ भी नहीं मिलती, उसकी कोई ओनरशिप नहीं करता। हार हुई है तो लगता ऐसा है कि ख़ुद पीडीएम के अंदर भी एक तनाव वाली सूरत हाल पैदा हो गई है, और उस तनाव की सूरत हाल में दो चार इम्पॉर्टेंट नुक्ते उभर के आए हैं जिन पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, वीलॉग्स देखें, पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, हुआ तो ये कि इलेक्शन में फ़ैसला हुआ है 7 वोटों पे। 7 वोट बड़े थे। यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट ख़राब हुए और उसकी वजह से वो हार गया, और उसके वोट 42 हो गए और 48 पे सादिक संजरानी जीत गया। ये 7 वोट ख़राब हो गए। 8वां वोट भी ख़राब हुआ था, लेकिन वो मुतनाज़िया नहीं है क्योंकि उसमें क्लियरली 2 जगहों पे मोहर नज़र आती है। लेकिन ये 7 वोट वही हैं जिनके ऊपर तनाज़ा चल रहा है, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम अदालत में जाएंगे। और फिर जो डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हुआ उसमें भी वो 7 वोट का फ़र्क आया ना, 10 वोट का फ़र्क आया, लेकिन वो 7 वोट की कहानी ज़्यादा उसमें भी लगती है कि उनको मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब को 44 वोट पड़े और उनके अपोजिशन जो सरकारी उम्मीदवार थे उनको 54 वोट पड़े। ये 7 वोटों का किस्सा ये है कि 7 वोट एक लंबे ज़माने से वो जो क्या कहते हैं स्लीपिंग थ्रेड्स के तौर पर पीडीएम के अंदर मौजूद थे। ये उनमें से ही 7 वोट हैं जिन्होंने 2018 में संजरानी एक मरतबा मुंतखब हो गए। उसके बाद जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट आया था, नो कॉन्फिडेंस आया था, तो ये 64 वोट ये जो थे वो 52 वोट्स में तब्दील हो गए थे, और ये जो 12 वोट थे या कोई 14 वोट थे जो पीडीएम से, यानी अपोजिशन के अलायंस, उस वक्त पीडीएम तो नहीं बना था, लेकिन अपोजिशन से शिफ्ट करके, स्विंग करके सरकार के कैंप में हो गए थे। हमने एक व्लॉग में इस पे बात की थी, और अब उसको आप देख सकते हैं, कोई 8-10 दिन का पहले का व्लॉग है जिसमें हमने कहा था कि कुछ 6 वोट तो रिटायर हो चुके हैं उनमें से जो सेनेट के मेंबर हुए, लेकिन 8 के करीब वोट अब भी मौजूद हैं जो पीडीएम के लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं। और यही हुआ कि वो ख़तरा तो पैदा हो गया, और वो उनका जो बड़ा विक्ट्री थी, जो सेनेट के इस्लामाबाद वाली सीट जो हफीज़ शेख को यूसुफ रज़ा गिलानी ने हराया था, उससे जो मोरल बूस्ट मिला था और पॉलिटिकल बूस्ट मिला था पीडीएम को, उसको एक धचका पहुंचा है जब पीडीएम के कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वो सेम यूसुफ रज़ा गिलानी, सेनेटर्स के हाथों, नेशनल असेंबली के मेंबर्स से तो वो जीत गए, लेकिन सेनेटर्स के हाथों वो शिकस्त खा गए।
اس کے بعد خود پی ڈی ایم کے اندر بھی ایک تناؤ والی صورتحال ہے. طلال چودھری مسلم لیگ کے بڑے سرگرم کارکن ہیں اور نواز شریف کے قریب لوگوں میں سے سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے جیسے ہی رزلٹ آیا تو تنقید کا تیر چلایا بلاول بھٹو زرداری پہ کہ آیا نیوٹرلٹی کا مزہ. یہ بات جو دیکھیں نیوٹرلٹی کا مزہ یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ یوسف رضا گیلانی سے کل تک بھی یہ پوچھا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہاں آج تک تو نیوٹرل ہے, ہمیں تو لگ رہا ہے کسی کو. اور یہ بھی تشریح وضاحت کی انہوں نے کہ ہمارے کسی بندے کو فون نہیں آیا. تو مطلب اس پس منظر میں تو اور وہ اتنا تیر نشانے پہ لگا کہ بلاول بھٹو نے ٹویٹ میں ہی جواب دیا اور اس نے کہا طلال یہ جو ہماری ایک لمبی جدوجہد ہے یہ کوئی تنظیم سازی نہیں ہو رہی ہے. یہ تنظیم سازی لفظ کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے, آپ کو یاد ہو کہ کچھ مہینے پہلے طلال چودھری کو مبینہ طور پر ایک خاتون ایم این اے کے بھائیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور وہ مبینہ طور پر اسپتال داخل ہو گئے تھے. یہ سوشل میڈیا میں بات آئی تھی, بہت ساری خبریں آئی تھیں. اس کے بعد کچھ دن تو خاموشی رہی لیکن آخر کار دونوں فریقین نے اس کی تردید کی تھی اور اس کو یہ واقعہ ہونے کا سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ طلال چودھری صاحب اس خاتون ایم این اے کو ہراساں کر رہے تھے, جنسی طور پر ہراساں کر رہے تھے. یہ پس منظر تھا. تو یہ اس قسم کا جواب انہوں نے دیا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ واقعتاً یہ پولیٹیکل گراؤنڈ پہ اگر بات کی جائے تو بالکل ہی آج جن لوگوں سے بھی ہماری اسلام آباد میں بات ہوئی, جنہوں نے یہ سینٹ کے الیکشن دیکھے, یہ سارے معاملات دیکھے, وہ موجود تھے اور سینیٹر سے ان کی بات چیت ہوئی, پولیٹیکل آبزرور سے بات ہوئی, باہر گیٹ نمبر 1 پہ اور دوسری جگہوں پہ ایم این ایز اور دوسری پولیٹیکل پرسنالٹی سے بات ہوئی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب نواز لیگ اور یہ جو جے یو آئی ہیں وہ آصف زرداری کے مفاہمتی رویے سے کافی دنوں سے ناراض تھے. اندر یہ باتیں چل رہی تھی, اگر آپ کے علم میں ہے, آپ نے اگر یاد کیا ہو تو جو لاسٹ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا تھا اس کے بعد مریم نواز کافی خاموش بدلی ہوئی ہیں اور وہ ان کی سرگرمی جو ہے وہ کم تھی. وہ اس کے 2-3 اسباب کہے جا رہے تھے. ایک سبب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب مسلسل مفاہمت والے راستے پہ جانے کی جب کوشش کر رہے تھے یا یہ غیر معمولی طور پر پارلیمانی جو اسٹرگل ہے اس میں بلیو کر رہے تھے تو مسلم لیگ نون اور جے یو آئی سمجھ رہے تھے کہ یہ پارلیمانی جو سسٹم ہے یا پارلیمنٹ کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں وہاں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے, الٹیمیٹلی ہمیں شکست ہونی ہے. اور نواز لیگ نے تو اس سارے پروسیس میں صرف یہ کہا تھا کہ ہم اتحادی ہیں, تو آپ اتحادی ضد کر رہے ہیں, آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں, ہم اس کا ایسا نہیں بنیں گے. اس لیے دیکھیں کہ بڑی پارٹی پی ڈی ایم میں سینٹ میں مسلم لیگ نون تھی لیکن انہوں نے سینیٹر چنوانے کے بعد کوئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں, یوسف رضا گیلانی کو کینڈیڈیٹ کیا. پھر وہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو انہوں نے ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ آفر کر دی کہ آپ کھڑے ہو جائیں, ہماری دلچسپی نہیں ہے. اور یہ جو انتخاب ہوا چیئرمین سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا, اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا ہے, نواز شریف صاحب نے لندن میں جو گفتگو کی ہے ان سے پوچھا گیا کہ یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ یہ نیوٹرل چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا آپ نے دیکھ لیا یہ نیوٹرلٹی جو حال ہوا ہے. تو یہ ایک اندر کا غصہ نواز لیگ کے مختلف سرکلز میں بات کریں یا پولیٹیکل آبزرور سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر آصف علی زرداری کی جو اسٹریٹجی تھی اس کا فیلیور ہوا ہے. لیکن آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اسٹریٹجی یا ہمارے بیانیے کی ڈیفیٹ نہیں ہوئی ہے, یہ تو انتخابات ہم سے چوری کیے گئے ہیں. یہ 7 ووٹ وہی ہیں جو یوسف رضا گیلانی کو پڑے تھے اور باعث تھا پریزائڈنگ افسر کا اپنا مظفر شاہ صاحب کا, انہوں نے یہ ہم سے اسٹیل کروائے ہیں. مظفر شاہ صاحب سندھ اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں اور وہ اس معاملے میں اس زمانے میں بڑے نون تھے کہ وہ اپوزیشن کو کم موقع دیتے. نثار کھوڑو
اسماعیل اڈھے جو مرحوم اور دوسرے پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہوتے تھے وہ ان کے خلاف باہر پریس کا میڈیا میں بات کرتے تھے، شور کرتے تھے، لیکن مظفر شاہ کا یہی رسم رہا ہے۔ اور مظفر شاہ آپ یاد رکھیں کہ سندھ میں ایک آئرن مین کی پہچان تھی جام صادق علی کی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تھا تو اس وقت غلام اسحاق خان نے پیپلز پارٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کو سائز میں رکھنے کے لیے جس بندے کا انتخاب کیا تھا وہ مظفر شاہ تھے۔ انہوں نے ریپلیس کیا تھا جام صادق علی خان کو، تو وہ اس طریقے سے انہوں نے وہ پورا زمانہ چلایا تھا۔ اور اس وقت جو لارجسٹ پارٹی تھی سندھ اسمبلی میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، لیکن مظفر شاہ کی قیادت میں وہ چیف منسٹر وہ کام ہوا، اور چیف منسٹر مائنارٹی پارٹی چھوٹا سا گروپ جو جن لوگوں کا تھا، وہ 92 کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی ہم نے اس سارے معاملے کو رپورٹ کیا تھا، وہ اخبارات کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے، تو مظفر شاہ صاحب منتخب ہو گئے تھے۔ اب یہ بلاول بھٹو نے یہ جو بات کری ہے کہ ہم اس کو عدلیہ میں جا کے چیلنج کریں گے، اس سلسلے میں کچھ عدالتی فیصلوں کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے، لیکن ہم جن قانونی ماہرین سے آئینی کنسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروویژن یہ بھی ہے کہ سینٹ کی جو پروسیڈنگس ہے، سینٹ کا آئین کا آرٹیکل 69 ہے اور غالباً 224 ہے دوسرا، یا کچھ اور ہے یہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہ ان کے تحت سینٹ کا بزنس جو ہے اس کو کسی بھی کورٹ میں، کسی بھی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو سینٹ کے ممبرز نے حلف اٹھایا، انہوں نے رول پہ سائن کیے اور انہوں نے انتخاب سینٹ کے اندر ہوا، تو یہ سینٹ کا بزنس ہے، پارلیمنٹ کا بزنس ہے، اس کو کئی ماہرین اس رائے کے ہیں کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن 2004 کے فیصلے بھی ہیں الیکشن کمیشن کے، لیکن یہاں الیکشن کمیشن نے یہ معاملہ نہیں کروایا تھا، جو کنڈکٹ الیکشن کمیشن نہیں کروایا تھا، یہ تو سینٹ کا سیکریٹریٹ کروا رہا تھا۔ تو یہ بڑے قانونی مسائل ابھرنے ہیں، اور یہ اس الیکشن سے 2-4 جو بڑے نقطے ابھر کے آئے ہیں کہ ایک تو شبلی فراز نے کہا تھا کہ ہم صرف بائے بک نہیں کریں گے، ہر حربہ استعمال کریں گے، وہ غالباً وہ ہر حربہ استعمال، اگر یہ ووٹ جیسے شبلی فراز والے جشن منا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے جشن منا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ٹرانسپیرنسی کی نوید دیتے تھے، وہ جو خطبہ دیتے تھے عمران خان اور دوسرے، تو اس کو تو آج خود انہوں نے ہی شوٹ کر دیا، قتل کر دیا نا، وہ ٹرانسپیرنسی کی بات تو ختم ہو گئی۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ جو انٹرنل پی ڈی ایم میں میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے، جو مزاحمت کا بیانیہ ہے اور وہ اس پہ مستقل لگاتار بات کر رہے ہیں، اس نے پریویل کیا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک اسپیس دے گی۔ زرداری کو یہ میسیج دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ آپ کو ایک حد تک اسپیس دے گی، اس سے آگے پی ڈی ایم کو اسپیس نہیں ملے گا۔ زرداری صاحب نے اس سے کچھ حاصل کیا ہے یہ وہ خود بتا سکیں گے۔ اور یہ ایک معاملہ یہ ہے کہ زرداری کے نیریٹو کی جو شکست ہوئی ہے، پی ڈی ایم اس کو زرداری کے نیریٹو کی شکست کر رہی ہے، اور اگلے دنوں جب پی ڈی ایم کے اجلاس ہوں گے تو وہ غالباً یہ معاملات زیادہ شدت سے ابھر کے آئیں گے۔ اور پھر دوسرا جو سب سے دیکھنے والا معاملہ ہوگا کہ اگر یہ بلاول بھٹو، زرداری، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم عدالت میں جاتی ہے تو کیا عدالت سینٹ کے بزنس اور پروسیڈنگز کو کیسے مطلب کوسچن میں لاتی ہے، نہیں لاتی ہے، یہ بھی دیکھنے کا ہوگا۔ اور عدلیہ میں جو الیکشن کمیشن کے رولز اور گائیڈنس ہیں وہ پیش ہوں گے، تو غالباً جو جنگ انہوں نے سینٹ کے ایوان کے اندر ہاری ہے، وہ امکانات ہو سکتے ہیں کہ وہ عدلیہ کے فورم سے اس شکست کو فتح میں تبدیل کر سکیں۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔